तुम्हारे जो बहादुर बच्चा है तुम्हारे बाप का बहादुर बच्चा है, जरा इसका जवाब दे दो। दूसरा कि 2009 का मैंने सवाल पूछा आपसे, 2009 में फौज ने इलाका क्लियर करके आपको दे दिया, आपकी हुकूमत है, क्यों ना मेरे कबायली भाइयों के ऊपर आपने इन्वेस्ट किया? जिन्होंने ऑपरेशन करके इलाका क्लियर करने था वो तो कर दिया। 2009 के बाद ऑपरेशन हुआ, यहाँ पे किसने जश्न मनाया था स्पीकर साहब कि हमने इलाका क्लियर किया, हमने वहाँ पे अमन लेके आए, ज़रब आज़म कामयाब किया। नवाज शरीफ को ज़रब आज़म का इस तरह क्रेडिट दे दिए कि जैसे बंदूक रख के वो वहाँ पे लड़े हो। स्पीकर साहब उसका काम लड़ना नहीं था, लड़ने वालों ने अपना काम कर दिया, आपका काम वो अपनी जिंदगी को बहाल करना था, आपने वो नहीं किया स्पीकर साहब। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का तारुफ करा देती हूं। अयाज खान साहब हैं, लतीफ़ चौधरी साहब हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब हैं, आमिर इलियास राना साहब और फैसल हुसैन साहब। बढ़ते हैं आज के पहले बड़े सवाल की तरफ। मीरान शाह के इलाके बोया में चेक पोस्ट पर हमले की गूंज पार्लियामेंट में पहुंच गई। अपोजिशन क़यादत की जानिब से हमले के हक़ाइक़ पार्लियामेंट में लाने के मुतालबे पर आज कौमी असम्बली और हुकूमत और अपोजिशन ने एक दूसरे पर कौमी असम्बली में ताबड़तोड़ हमले किए हैं और इल्ज़ामात की बौछार की। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने जारहाना खिताब किया, बोया वाक़े पर तशवीश का इजहार किया, कबायली इलाकों के मसाइल फौज की बजाय पार्लियामान के जरिए हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया और वाक़े पर वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से फौरी पॉलिसी बयान का उन्होंने मुतालबा भी कर दिया। दूसरी जानिब जारहाना मिजाज रखने वाले हुकूमती वज़ीर सईद मुराद साहब ने माइक संभाला, गैर मुल्की खुफिया एजेंसियों का आलाकार बनने वालों को आड़े हाथों लिया, नून लीग और पीपल्स पार्टी पर भी लफ्जों का सुनामी चलाया और सवाल उठाया कि पीटीएम जिस वजह से बनी वो राव अनवर किसका बच्चा था। और इसी मुनासबत से आज का हमारा पहला बड़ा सवाल एक्सपर्ट्स के लिए, क्या हुकूमती वजीरों की बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज के बयानात पर तनकीद जायज़ है? अयाज खान साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। जिस तरह से आज पहले ख्वाजा आसिफ ने इज़हार ख्याल किया कौमी असम्बली में और उसके बाद मुराद सईद साहब आए और ख़ासी उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया, ख़ास तौर पर उन्होंने पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत 2009 और 2014 जब नून लीग की गवर्नमेंट थी वो उन्होंने इस हवाले से भी बात की कि कब पीटीएम बनी और क्या क्या ये हुआ। आपके ख्याल में जो उन्होंने मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो को तनकीद का निशाना बनाया, राव अनवर किसका बच्चा था, एक बड़ी पुरानी बात है और उसको उन्होंने खोला, ये तनकीद मुराद सईद की जायज़ है या नहीं? दुआ, पहले तो मॉर्निंग से इवनिंग शो में आने की मुबारकबाद आपको। थैंक यू सो मच। और अपने चैनल अपने घर वापस आने की मुबारकबाद। थैंक यू यार सर। उसके बाद अब ये जो आज नेशनल असम्बली में हुआ है, ये मैं देख भी रहा था, ख्वाजा साहब की भी तकरीर मैंने सुनी पूरी। उसके बाद ज़ाहिर है मुराद सईद तो एक वो जज्बाती नौजवान है और उसका यही स्टाइल होता है और इसीलिए वो फिर ये कहा भी जाता है, एक बार स्पीकर साहब ने भी कहा था कि जी आप लोग बात करके उसके बाद सुनते नहीं हैं हुकूमत की और निकल जाते हैं, और आज भी यही किया अपोजिशन ने। उसके बाद चले गए जब वो तकरीर कर रहे थे। बेसिकली ये जो कल इंसिडेंट हुआ बहुत अफसोसनाक है। बिल्कुल। जो तफसीलात हम तक पहुंची, ज़ाहिर है उससे जो तस्वीर सामने आती है वो बहुत खौफनाक है। और पीटीएम के हवाले से जैसे मुराद सईद ने कहा ये क्यों बनी और फिर बढ़ते बढ़ते आज ज़ाहिर है इसके हालात कहाँ तक पहुँच गए और हम बड़ी नेशनल असम्बली में इसके अरकान का होना, एक तरह से तो ये बड़ी खुशी की बात होती है कि जी वो देखें वो नेशनल उसमें आ रहे हैं, कौमी धारे में आ रहे हैं और अब सियासत भी हो रही है। लेकिन उसके बाद जब बहुत सी चीज़ें, आपको याद होगा डीजी ISPR ने भी एक इस पे पूरी एक ब्रीफिंग की थी और बताया था कहाँ कहाँ से फंडिंग हो रही है। अच्छा, होता ये है कि मुझे ये समझ नहीं आती कि सारी चीज़ें चल रही होती हैं, हम सुन रहे होते हैं कि जी फंडिंग भी हो रही है, कुछ नैरेटिव भी आ रहा होता है जो पाकिस्तान के मुखालिफ होता है, उसके बाद भी हम खामोश बैठे रहते हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं, शायद इंतज़ार करते रहते हैं कि खुद चीज़ें खुद ठीक हो जाएंगी वक्त के साथ। अब इट इज़ नॉट पॉसिबल। ज़ाहिर चीज़ों को या आप ठीक करते हैं या ख़राब करते हैं। जब आप चीज़ ठीक वक्त पे करने की कोशिश नहीं करते तो ऑब्वियसली चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस रियासत को अब ये फैसला कर लेना चाहिए कि हम अगर समझते हैं कोई चीज़ हो रही है गलत तो उसको पहले दिन रोका जाए।
کیونکہ بہت سے ہمدرد پیدا ہو چکے ہوتے ہیں اس پارٹی کے جس کے خلاف پھر آپ ایکشن لینے جا رہے ہوتے ہیں اور پھر مسائل پیدا بالکل بالکل درست کریں. عامر الیاس ثنا صاحب, ایاز خان صاحب نے جس طرح بات کی کہ جو موجودہ ریاست ہے, گورنمنٹ ہے, یہ بلیم گیم سے ہمیں نکل کر اب آگے بڑھنا چاہیے, اور اگر ہم ماضی کی طرف پلٹ کر دیکھیں گے پھر ہم غلط صحیح کی تمیز نہیں کر سکیں گے. آپ کے خیال میں یہ پوائنٹ آف ویو درست تھا مراد سعید کا کہ تنقید جو کر رہے وہ بلاول بھٹو, مریم نواز, یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی گورنمنٹ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا, یا آگے بڑھ کر ان معاملات کو سلجھانے کی بات کرنی چاہیے؟ ایشو یہ ہے کہ مراد سعید بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے, وہ ایک فلسفی مارکیٹ کر رہے تھے جس میں انہوں نے کچھ غلطیاں بھی کی. پہلی بات, یہ آئینی ترمیم انہی ایم این اے سے پیش کرانے کا کام کیوں کیا؟ یہ گورنمنٹ سوئی بھی تھی, یہ اپنا بل نہیں لا سکتی تھی جو صوبائی اسمبلی کی سیٹیں بڑھانی تھی. آپ ان کو نیشنل دائرے میں لا کے آج ان کو لتاڑ رہے ہیں. آپ ہیں کیا؟ آپ حکومت ہیں, صوبائی حکومت ہے, وفاقی حکومت ہے. آپ فیصلہ کریں نا کہ آپ نے اس کے ساتھ پی ٹی ایم کے ساتھ کیا کرنا ہے. فوج کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے آپ کو کلیئر بتا دیا کہ بھائی اینف از اینف. اس کے بعد آپ سوئے ہوئے ہیں, کل سے لے کے آج تک آپ بولے نہیں ہیں. جو وزیر دفاع وہیں بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں اپوزیشن کے اس نقطہ نظر کی کس طرح نہ بات کروں کہ جب وہاں وہ ہیں, جو موجود ہے وزیر جس کا کام ہے جواب دینا, وہ کیوں نہیں بول رہا؟ پہلی بات. مراد سعید بہت اچھا پوائنٹ آف ویو بولے, وہ پشتونوں سے بھی مخاطب ہوئے, یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں, انہیں لے کے چلنا چاہیے. لیکن ایشو یہ ہے کہ جو یہ پشتون گمراہ کر رہے ہیں پی ٹی ایم والے, ان کے ساتھ بات کون کرے گا؟ آپ کو حزب اختلاف کو بھی ساتھ لینا پڑے گا, آپ حکومت کو بطور حکومت اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. جب وہ آتے ہیں چوکیوں پہ لے کے آتے ہیں, وہاں دکھائیں سب کو کہ یہ حرکتیں ہیں کیا. کیا پاک فوج کی ذمہ داری رہ گئی ہے صرف کہ ہر چیز وہی اٹھائے گی؟ ایک ٹھیکیداری حکومت کیوں نہیں لیتی؟ آپ نے فاٹا کو ضم کر لیا ہے کے پی میں, تو وزیر اعلیٰ کہاں پہ ہیں؟ کیا وہ نمائش کے لیے جائیں گے جب آرمی چیف جائیں گے؟ یہ گورنمنٹ کیوں نہیں کھڑی ہوتی اپنے پیروں پہ کہ کب تک ان کو بیساکھیاں چاہیے؟ کس طرح کام کریں گے؟ 9 مہینے ہو گئے, کریڈٹ ڈسکریڈٹ دونوں طرف حکومت اپوزیشن ایک ہی کام کر رہی ہیں. میرے ملک میں آگ لگتی ہے, کون اپنا کردار ادا کرے گا؟ بڑا بھائی پہلے کردار ادا کرے گا, وہ ہے حکومت. عمران خان صاحب کو آج آ جانا چاہیے تھا پہلے بات کرنے کے لیے کہ ہاں جی میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. جس طرح اس دن آ کے خاموشی سے بیٹھے تھے, آئینی ترمیم کرائی تھی, تو اس کے لیے بھی ہوم ورک کر سکتے تھے. یہ سیاستدان سب باتیں مان لیتے ہیں جب بات چیت کرنی ہو, لیکن جب نہ کرنی ہو تو فساد ہوتا ہے, اور اس کے لیے بحث میں اور آپ کریں. بہت اچھا پوائنٹ آف ویو ہے, ٹھیک ہے, بات کرنی چاہیے گورنمنٹ کو, لیکن اپنے گھر کو, یعنی کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کو ان آرڈر ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد کوئی بھی اچھا فیصلہ کریں گے, ساری دنیا مان لے گی. صحیح. بریگیڈیئر صاحب, حکومت کو بات کرنی چاہیے, لیکن اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کم از کم جو ان کا اپنا ہاؤس ہے اس کو ان آرڈر ہونا چاہیے. دیکھیں, یہ دونوں جو حکومت ہے اور اپوزیشن کہ ایک پیٹی پالیٹکس کر رہی ہے اس بڑے سنگین معاملے کے اوپر, اور یہ بڑا افسوسناک ہے. بات یہ ہے کہ یہ پچھلے 40 سال کا ملبہ ہے جو یہ افغان جہاد شروع ہوا, اور اس کے بعد وار آن ٹیرر وغیرہ کا اگر آپ پورا دیکھیں تو جو قبائلی علاقے میں ایک سسٹم تھا, رائج تھا, وہ ڈیمولش ہو گیا, ختم ہو گیا. اور اس کے بعد یہ جو علاقے ہیں یہ ضم ہو گئے پختونخوا میں. وہاں پر اس وقت ایک ایڈمنسٹریٹو ویکیوم ہے. لوگوں کے گریونسز ہیں, ان کے گھر میں سوار ہو گئے ہیں, انہوں نے ایک جنگ دیکھی ہے, ان کے اوپر طالبان نے ظلم ڈھائے, تو وہ ان کی گریونسز ہیں ان لوگوں کی. ابھی اس گریونسز کے اوپر آپ نے بالکل پابندی لگا دی ہے کہ کوئی اس کو وہ نہیں, کیونکہ پی ٹی ایم ہے, پی ٹی ایم ان کے جو وہ ہے کیا کہتے ہیں ان کے جو گریونسز ہیں اس کو سامنے لے کے آتی ہے, اس کے اوپر آپ نے پابندی لگا دی ہے. یہ باقی پارٹیوں میں جرت نہیں ہے کہ وہ جا کے وہاں پر ان لوگوں سے بات کرے اور ان کے جو ویو ہے اس کو سامنے لے کے آئے تاکہ ان کی آواز سنی جا سکے. جب اس کی آواز نہیں سنی جائے گی تو پھر وہ اس قسم کی حرکتوں پہ آ جائیں گے. خدا نخواستہ کل یہ بندوق اٹھا لیں گے اور ہمارے لیے ایک بہت بڑی نئی جنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. اس وقت جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کو سامنے آنے چاہیے, پروونشل گورنمنٹ کو سامنے آنے چاہیے. یہ وزیر اعلیٰ کیا کر رہا ہے, ان کے وزیر جو وہ ہے اطلاعات ہیں, وہ ایک کلیشیڈ قسم کے سٹیٹمنٹس روزانہ دے دیتے ہیں کہ جی بڑی جنگ لڑی ہے, قربانیاں دی ہیں, قبائلی عوام نے بڑی قربانیاں دی ہیں, بس بات ختم ہو گئی. بالکل بھائی فوج کو اور کراؤڈ کو کنفرنٹیشن میں نہیں آنا چاہیے. یہ کبھی بھی نہیں ہوتا ہے کہ فوج کبھی کراؤڈ کے ساتھ کنفرنٹیشن میں آتی ہے, اور وہ ان گورنمنٹ کی نالائکیوں کی وجہ سے ہے کہ وہاں پر ایک پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن نہیں ہے. اگر وہاں پر پولیس ہوتی, وہاں پر سول ایڈمنسٹریشن ہوتی تو وہ سامنے ہوتے اور فوج کے ساتھ کنفرنٹیشن نہ ہوتی. تو یہ بڑی سنگین صورتحال ہے, اور میرے خیال میں اس میں یہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ جو ہے نا یہ بالکل فیل ہو گئی ہیں.
अपोजिशन भी सियासत कर रही है, अगर अपोजिशन को ठीक इसका है। ख्याल है तो वो एक डेलीगेशन लेके जाए बिल्कुल, नीरज बिल्कुल। शाह और वहां से लोगों से बात बिल्कुल डेफिनेट रियासत के रेट कायम करना तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। लतीफ़ चौधरी साहब, आवाज़ उनकी सुनी जाए। जाहिर है जब पहला ऑपरेशन हुआ वज़ीरिस्तान का तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, फिर नून लीग की गवर्नमेंट, अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का मौक़िफ़ देखा जाए वो माजी पर ये तमाम बातें छोड़ते हैं और उनका कहना ये है कि उस वक्त अगर ये सब कुछ होता, ऑपरेशन के बाद बहाली का काम हो जाता, बहुत से मसाइल हल हो जाते, तो वो अल्टीमेटली उनका कहना ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी से वो लोग नाराज़ हैं, इमरान खान साहब से नहीं है। आपके ख्याल में इस वक्त किसकी जिम्मेदारी बनती है उनकी नाराज़गी दूर करना, वहाँ बहाली जो जो उनके मुतालबात हैं उनको तस्लीम करना, जायज़ मुतालबात को? दुआ पहले तो मेरी तरफ से भी आपको बहुत मुझे बड़ी खुशी हुई कि Thank you so आप much. दोबारा से हमारा हिस्सा बन गई। तो उसके ये बाद आप शो के बाद बताइए। हाँ, तो अब मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। देखिए बात वो जहाँ तक पश्तून नेशनलिज्म की बात है या ट्राइबल एरियाज़ की बात है, तो मेरा ख्याल ये है कि अगर हम बतौर नेशनल एक कौमियत के लें तो पाकिस्तान के एक बड़े स्टेक होल्डर में से एक पश्तून कौम मौजूद है पाकिस्तान में। तो इसका एहसास जो पाकिस्तान के अहम ओहदों पे पश्तून नेशनैलिटी के लोग हैं उनको भी है। पाकिस्तान आर्मी में भी हैं, ट्रेड में भी हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी हैं। तो इसमें कोई शुबा नहीं कि बाज़ लोग पाकिस्तान में नेशनलिज्म के नाम पे उन्होंने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को कोशिश की किसी तरीके से प्रमोट करने की। तो ट्राइबल एरिया जो है इसको तो बहुत पहले ही मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन जाना चाहिए था। जो हमने उसको डिले किया कोल्ड वॉर के हवाले से, अफ़गानिस्तान की वॉर में जो कुछ रोल प्ले किया और उसके बाद वॉर ऑन टेरर के हवाले से जो मामलात हुए, अब इसमें उसके उस जंग के बेनिफिशरी भी हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग मौजूद हैं। तो ये जो स्टेट को ब्लैकमेल करना किसी नेशनलिज्म के नाम पे, किसी लिसानी तहरीक के नाम पे या किसी मजहब के फ़िरके के नाम पे, ये पाकिस्तान के अंदर एक पुरानी रवायत है। तो अब मेरा ख्याल, जो मेरा अपना एक ज़ाती ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि हम ये ब्लैकमेलिंग में किसी सूरत में ना आएँ। पाकिस्तान की सियासी जमातों की लीडरशिप ने भी जो रोल प्ले करना था वो नहीं किया। पीटीएम के जो मुतालबात जो जायज़ थे, अब देखें ना कि अगर वो कहें कि जी ट्राइबल एरियाज़ में जगह जगह चेक पोस्टें हैं, चेक पोस्टें तो लाहौर में भी हैं, जगह जगह यहाँ पे भी लोग चेक करते हैं, तो क्या हम ये कहें कि हमने क्यों चेक पोस्टें बनाई हैं? वो वहाँ पे किसी को गिरफ्तार तो नहीं करते ना, उसकी पूछ लेते हैं, तलाशी ले लेते हैं, उसके बाद जाने देते हैं। पाकिस्तान के अंदर आप देख नहीं रहे कि कितने खुदकुश धमाके हुए हैं, कितने टेररिज्म के वाकयात हुए हैं। इसी वजह से बाढ़ का मामला हुआ और उनके डांडे अफगानिस्तान में मिले। वो लोग ट्राइबल एरिया से निकले, सेटल्ड एरिया में आए, सेटल्ड एरिया से पंजाब में कराची तक जाके वो काम करते हैं, कोयटा तक काम करते हैं, तो उनको रास्ते में कहीं ना रोका जाए। ये पीटीएम वालों को भी ये चीज सोचनी चाहिए कि अगर कोई बंदा गुजर रहा है उसमें से रास्ते में चेक पोस्ट है तो पूछ लिया तो क्या हो गया उसमें। तो ये इस किस्म के मामलात में आप क्या ये समझे कि अगर कोई कहे कि पश्तून है तो उसको कहीं पे भी ना चेक किया जाए? ये कौन सा नेशनलिज्म है? पाकिस्तान का नेशनलिस्ट जो होना है ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को भी और मुस्लिम लीग नून को भी, तो ये जो शर्प संधि है इसकी किसी सूरत में हमायत नहीं करनी चाहिए। हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ इख्तलाफ है, पॉलिटिकल मामलात में इंटरफेयर का इख्तलाफ है, वो एक अपनी जगह रहना चाहिए, वो बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जो मुल्क की सालमियत के हवाले से ये बातें हैं, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। अगर कोई सियासी जमात इस मामले में शर्प संधों की हमायत करती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। फैसल हुसैन साहब, कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए इस सारे मामले में। अगर उनके मुतालबात जायज़ हैं तो गवर्नमेंट को भी उनसे बात करनी चाहिए, ऑपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहिए। देखिए दुआ, ये जो सूरत-ए-हाल है इस वक्त पैदा हो गई है, कोई मामूल की सूरत-ए-हाल नहीं है। ये बहुत ही नाजुक सूरत-ए-हाल है, बहुत ही हसास सूरत-ए-हाल है। ये जज्बाती तकरीरों का जो है ना टाइम नहीं है कि एक तकरीरें करके एक दूसरे को नीचा दिखाने का वक्त नहीं है कि हम बहुत अच्छी तकरीर जो है ख्वाजा आसिफ की थी या बहुत अच्छी तकरीर जो है तहरीक इंसाफ के वज़ीर की थी, ये वक्त नहीं है। बहुत ही पाकिस्तान जो है बिल्कुल एक नाजुक दोराए पर है। पीटीएम के जो मुतालबात हैं उनके दुरुस्त और गलत होने पर हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन सियासी जमातें इस वक्त
پی ٹی ایم کے معاملات کو جس طرح اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہیں، وہ صورتحال جو ہے بہت زیادہ دیکھیں خطرناک ہے۔ اپوزیشن جو ہے پی ٹی ایم کے پیچھے چھپ کے جو ہے حکومت پہ فائر کر رہی ہے۔ اگر اپوزیشن کو اتنی ہمدردی ہے پی ٹی ایم سے تو اس کو اس وقت جو ہے وہ ثالث کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ حکومت کو بھی جو ہے اس وقت کوئی جذباتی تقریریں کرنی چاہیے۔ اس وقت جو ہے پی ٹی ایم کے بعد پی ٹی ایم کی مرکزی شپ کی بالکل جو ہے وہ بھارت کے ساتھ بھی اس کے تانے بانے ملتے ہوں گے، افغانستان کے ساتھ بھی ملتے ہوں گے، وہاں کا سیٹ اپ بھی ہوگا، لیکن لیڈرشپ جو ہے بالکل پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہوگی، اس کے ہاتھ میں اسکرپٹ ہوگا، لیکن جو اس کی فالوئنگ بڑھ رہی ہے، جو اس کے لوگ بڑھ رہے ہیں، وہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے، وہ ہمارے آپ کے بھائی ہیں، ان کو اس طرف راغب ہونے سے روکنا ہے۔ ان کو راغب ہونے سے روکنے کے لیے ہمیں گالی نہیں بکنی ہے، ہمیں گولی نہیں چلانی ہے، ہمیں ڈنڈے کا استعمال نہیں کرنا ہے، ہم نے پیار و محبت کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ ان کے پاس جانا چاہیے، ان سے بات چیت کرنی چاہیے، پوری پاکستان کی لیڈرشپ کو جو ہے ان کے پاس جانا چاہیے، ان سے بات چیت کرنی چاہیے۔ اگر پیر میں ناسور ہوتا ہے تو اس کا علاج کیا جاتا ہے، کاٹ کے نہیں پھینک دیا جاتا، اور اس وقت آپریشن سے گریز کرنا چاہیے۔ اس طرح کے تجربے پاکستان میں بہت ہو چکے ہیں، جس کا کبھی بھی جو ہے اچھا مثبت رزلٹ نہیں نکلا۔ ہمیں نفرتوں کی آگ پہ جو ہے پانی ڈالنے کی ضرورت ہے، آگ کو بھڑکانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو جذباتی تقریریں جو ہے لوگ ٹی وی بیٹھ کے بھی کر رہے ہیں، قومی اسمبلی کے اجلاسوں میں بھی کر رہے ہیں، پریس کانفرنسوں میں بھی کر رہے ہیں۔ یہ کا ٹائم جو ہے جذباتی تقریروں کا نہیں ہے، ہمیں پیار و محبت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، ان کو مذاکرات کی ٹیبل پر لے کر آئیں، بات چیت کا راستہ کریں کرنی ہے۔ جی فیصل حسین صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، کیا حکومتی وزیروں کو بلاول بھٹو اور مریم نواز کے بیانات پر تنقید جائز ہے یا نہیں؟ ایکسپرٹس کی رائے آپ جان چکے ہیں۔ ابھی ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ آج کا ہمارا دوسرا بڑا سوال ہوگا، کیا وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی نے عید کے چاند کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کر دیا؟ ایکسپرٹس اپنی رائے دیں گے بریک کے بعد۔ میں ڈیبیٹ ہوگی، میری ذاتی رائے آپ پوچھیں گے، میرے خیال میں رویت ہلال وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے سامنے پورا کیلنڈر ہے، ہر چیز آپ کے حساب کتاب ہے، اور جن کا جھگڑا تھا کہ آپ نے ہم چاند دیکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی اب ہم نے ایپ میں دے دیا، تو اب تو مسئلہ ہی ختم ہو جانا چاہیے۔ سر دیکھیں میرا بھائی، دیکھیں مجھے افسوس ہے کہ میرا بھائی ہے، میرا عزیز ہے، اس کو فارغ کر کے اسی کا ایک نان ریپرزینٹیو جو ہے بندہ لگا چاہیے کہ میرے بھائی کو تو بہت اچھی اس کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آپ کو اہم ڈپارٹمنٹ نہیں لگتا؟ بہت اہم ڈپارٹمنٹ ہے۔ نہیں بالکل نہیں، باتیں اچھی کر رہا ہے جب سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں گیا ہے۔ میں بالکل اس کی جو باتیں کرتا ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ یہ تھے خواجہ آصف جو کہہ رہے تھے فواد چودھری صاحب کے حوالے سے کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا۔ باتیں وہ اچھی کرتے ہیں کیونکہ ان کا عہدہ تبدیل ہوا ہے۔ قمری کیلنڈر کے حوالے سے وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پھر شدید تنقید کی زد میں آ گئے ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ جب یہ کیلنڈر کا افتتاح کر دیا گیا ہے تو رویت ہلال کی ضرورت نہیں ہے، اور اب عید الفطر 5 جون کو ہوگی۔ اسی مناسبت سے ایکسپرٹس کے لیے ہمارا دوسرا بڑا سوال ہے، کیا وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی نے عید کے چاند کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کر دیا؟ عامر علی آسانہ صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گی۔ اب یعنی انتظار نہیں کرنا گا جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا، 5 جون کو عید الفطر ہوگی، یا یہ مسئلہ رہے گا؟ کیونکہ علماء کرام کی طرف سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ دیکھیں، جب کوئی کام خراب کرنا ہو تو اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں کہ بجائے لوگوں کو اعتماد میں لے کے بات کرنے کے۔ سعودی عرب میں ٹیکنالوجی بھی استعمال ہوتی ہے اور رویت بھی ہے۔ میں نے خود وہاں پہ دیکھا ہے موقع پہ کہ باقاعدہ چاند دیکھا جاتا ہے، عید آگے پیچھے ہوتی ہے۔ لہذا یہ فواد چودھری کا جو الہامی فکرے ہیں نا کہ جو یہ فرما رہے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بیٹھتے ہی کہ میں نے چاند سیٹ کر دیا، یہ بالکل نہیں ہوگا۔ اس پی ٹی آئی کی حکومت 5 سال کے پی میں تھی، وہاں وزیر اعلیٰ مفتی پوپل زئی کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے تھے پشاور شہر میں، اور پورا ملک کہیں اور عید کر رہا ہوتا تھا۔ یہ وہاں نہیں کرا سکے، یہ یہاں کیا کرائیں گے؟ یہ ملک میں میں نے پہلے بھی بات کی تھی، یہ کئی عیدیں کرا دیں گے، کیونکہ اگر زبردستی مسلط کیا گیا، اس پہ بات چیت ڈائیلاگ نہ ہوا تو عیدیں پھر ہر شہر میں اپنی اپنی ہوں گی۔ صحیح۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ مسئلہ تو پھر بڑھ جائے گا۔ ملک میں پہلے 2 عیدوں کا مسئلہ ہوتا تھا، اب کئی عیدیں ہوں گی، جس طرح سے عامر صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ میں ذاتی طور پہ تو فواد چودھری صاحب کے نقطۂ نظر سے متفق ہوں، وہ بات صحیح کر رہے، اور یہ ابہام جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ سائنس ہمیں بتا سکتی ہے کہ کب چاند نظر آئے کہ کب نظر نہیں آتا ہے، لیکن یہ بات آسان میں نے کہہ دی ہے، یہ کرنا بہت مشکل ہے، اور جب تک اس کے اوپر کوئی کنسنسس وغیرہ نہ ہو تو میرے خیال میں اس میں آگے نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ افراتفری پھیل جائے گی۔ اور اس میں یہ ہے کہ علماء کرام جو ہے وہ روایت کے ساتھ چلتے ہیں، اور اس ملک میں بہت بڑا جو پاپولیشن ہے یا ان کا حصہ جو ہے وہ روایت کے ساتھ چلتی ہے، وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے اس وقت۔ تو میرے خیال میں یہ بھی تو جائے گا اسلامی نظریاتی کونسل میں جائے گا، وہ ادھر ڈیبیٹ ہوگا، پھر اس کے بعد کابینہ میں ہوگا،
تو کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، لیکن میرے خیال میں احتیاط بہت ضروری ہے تاکہ جو اس ملک میں افراتفری نہ پھیلے کہ کچھ ایک ہی شہر میں پھر دو عیدیں نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے برگیڈ ایاز خان صاحب. دیکھیے فواد بات ٹھیک کر رہے ہیں، سائنس کا چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے لیکن وہ بات پری میچور کر رہے ہیں. ظاہر ہے ایک جو روایت چل رہی ہوتی ہے اور پھر ہماری چونکہ یہ مذہبی معاملہ ہے اور ہم نے دیکھا سعودی عرب میں پہلے وہ قمری کیلنڈر پہ ٹوٹلی شفٹ ہو چکے تھے لیکن اس کے بعد رویت پہ دوبارہ آئے تو رویت ہے. ہاں یہ کہیں نہیں ہے کہ جی یہ فلاں خاص قسم کے مولویوں نے کرنی ہے، کوئی مسلمان رویت کر کے وہ کر سکتا ہے. اس کا ایک سسٹم بنایا جا سکتا ہے بڑا آسان سا، اور لیکن اس سے پہلے یہ مسئلہ بڑھے گا کم نہیں ہوگا، یہ بات ٹھیک ہے. فیصل حسین صاحب مسئلہ بڑھے گا کم نہیں ہوگا. دیکھیے طریقے کا تو بالکل صحیح ہے جو فواد چودھری نے کہا، سب لوگ اس بات پہ متفق بھی ہیں، لیکن جس کو امپوز کرنے کا جو طریقہ کار فواد چودھری نے اپنے ذہن میں سوچا ہے اس سے جو ہے نا پھر ایک نئے مسائل پیدا ہوں گے. ایک تو آپ کی ریاست کی ریٹ اتنی طاقتور نہیں ہے کہ اس کو اس طریقے سے آپ امپوز کروا سکیں. بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ تمام مکتبہ فکر کے علماء کرام کو جو ہے آن بورڈ لیتے ہیں، ان سے مشاورت کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی اب دنیا بہت آگے چلی گئی ہے، آپ بھی اس سسٹم کا پارٹ ہوں گے. جو نیا سسٹم حکومت بنانے جا رہی ہے اس کا پارٹ ہوں گے. آپ رویت الہلال کے وہ جو کیلنڈر آپ جاری کر رہے ہیں وہ کیلنڈر جو ہے رویت الہلال کمیٹی کے ذریعے جاری کروا دیں تو آپ کے 7% لوگ ایڈجسٹ بھی ہو جائیں گے اور 50% زیادہ مسائل بھی حل ہو جائیں گے. لیکن یہی طریقہ کار رہی تو پوپل زئی اور مفتی منیب ٹیک ہو جائیں گے اور یہ فواد چودھری ان کے خلاف کھڑے ہوئے نظر آئیں گے آمنے سامنے. لطیف چودھری صاحب مسئلے کا حل جو پیش کیا فواد صاحب نے وہ درست ہے لیکن جو عمل کرانے کا طریقہ کار ہے جیسے فیصل حسین صاحب کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. دعا اگر تو ہم کہیں کہ جی ہمارے علماء کرام متفق ہو جائیں تو اگر علماء کرام نے متفق ہونا ہوتا تو پاکستان یا پوری دنیا میں اتنے فرقہ بندی اور مسالک نہ ہوتے، تو یہ تو کبھی بھی نہیں ہونا. لیکن کیونکہ یہ چاند کو دیکھنے کا ایک معاملہ ہے، رویت کا معاملہ ہے، تو میرا خیال ہے کہ ایک سائنسی نقطہ نظر تو بالکل درست ہے. اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ چاند کے پیدا ہونے کے ٹائم اور ان کا کتنے سیکنڈ وہ نظر آئے گا یہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر علماء حضرات اس کو تسلیم کر لیں اور اسی کیلنڈر کی روشنی میں ایک رویت کا معاملہ بھی اس کو دیکھ لیں، پہلے بھی تو دیکھتے ہیں نا، دیکھنے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ شرارتی عناصر کو ڈمپ کرنے کا ہے کہ سرکاری رویت الہلال کے علاوہ کوئی نجی رویت الہلال کمیٹی نہ بیٹھے، اس کے لیے قانون سازی کرے. آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. بہرحال ایکسپرٹس کی رائے آپ نے جانی کہ عید کے چاند کا مسئلہ ابھی حل ہوتا نظر نہیں آ رہا. ابھی ہم ایک بریک لے رہے ہیں، بریک بعد ہم واپس آئیں گے. آج کا ہمارا تیسرا بڑا سوال ہے مودی سرکار کا دوسرا دور، کیا پاک بھارت تعلقات میں بہتری آئے گی یا نہیں؟ ایکسپرٹس رائے دیں گے بریک کے بعد. بات بھی ٹویٹ کے ذریعے بھی اور ایک نہیں 2 بار انہوں نے ایک اچھے جیسچر کا اظہار کیا مودی صاحب کے لیے. لیکن ابھی جو خبریں آ رہی ہیں حلف برداری کی تقریب میں عمران خان صاحب کا نام نہیں ہے ابھی تک کی خبروں کے مطابق، اور وہ بھی بھارتی میڈیا کے مطابق. سوال یہ ہے کہ پچھلا اگر دور دیکھا جائے مودی سرکار کا تو وہ کچھ اتنا خاص ہمیں کچھ بہتری نظر نہیں آئی پاک بھارت تعلقات میں. آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے 2 رائے ہیں مودی صاحب کے حوالے سے کہ ایک تو یہ ہے کہ ظاہر اور زیادہ اسٹرانگ ہو کے آئے ہیں تو شاید اور زیادہ مشکلات پاکستان کے لیے پیدا کریں، لیکن ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے تعلقات ٹھیک کرنے ہیں یا خراب کرنے ہیں. اگر ہماری نیت یہ ہے کہ ٹھیک کرنے ہیں تو پھر ہمیں اپنی کوشش کر کے دیکھ لینی چاہیے. اگر ٹھیک ادھر سے مثبت جواب نہیں آتا تو پھر اس وقت فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا کرنا ہے. اس وقت میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے ٹھیک کیا ہے فون کر کے اور ویسے بھی مبارک دے. ٹھیک ہے لطیف چودھری صاحب. میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا جسچر تو ہے کہ مودی کو انہوں نے فون کر دیا، لیکن جو بی جے پی اور نریندر مودی جو انتخابی مہم میں اور جو انہوں نے منشور دیا اس میں مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ شاید جارحانہ اپنی پالیسی کو جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے فیصل حسین صاحب آپ کو کیا لگتا ہے جارحانہ پالیسی رہے گی پاک بھارت تعلقات میں یا بہتری کی امید رکھی جائے؟ دیکھیے مودی کو جو ووٹ ملا اور اتنی بڑی ان کو کامیابی ملی اس میں ان کو 2 بنیاد پہ ملی کہ ان کے پاکستان کو انہوں نے گالی بکی اور مسلمانوں کو گالی بکی. تو ان کا جو بنیادی منشوری جو ہے پاکستان کے خلاف ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ ان کے خلاف بھارت کے جو خراب تعلقات ہیں خود بھارت کے حق میں نہیں ہے. بھارت کا جو سنجیدہ طبقہ ہے حلقہ ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کو جو ہے وہ ایک مفاہمت اور دوستی کے راستے پہ اختیار کرنا چاہیے. تو وزیر اعظم کو خود اس حوالے سے جو ہے پاکستان کی وزیر اعظم کو پہل کرنی چاہیے اور مودی کو نئی حکومت کے جو
تحفہ دیں, وہ جو دوستی کے پیغام کا تحفہ دیں, اور یہ ایک اچھی روایت کا بھی آغاز ہوگا. دونوں ملکوں کے لیے بھی اسی میں جو ہے خیر کا پیغام ہے کہ دونوں کے تعلقات اچھے رہیں. ٹھیک ہے عامر صاحب, بھارت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ دوستی کی طرف بڑھے. کیا خاک کرے گا وہ؟ نواز شریف نے پورا زور لگا لیا ہے, عمران خان صاحب کہتے رہ گئے میں فون کرتا رہا, وہ اٹھاتا نہیں. چلیں شکر ہے اس دفعہ مبارکباد کا دے لیا, بس ہمیں اس بات کا انتظار کرنا ہوگا کہ اب یہ عمران خان پھر نہ کہہ دیں کہ میں دعوت نامے کے لیے بھی فون کرتا رہا. بالکل نہیں, قومی حمیت کو اولیت رکھیں. اس نے ووٹ صرف پاکستان, اسلام, مسلمانوں کے خلاف لیا ہے. اس کی پالیسی کو مد نظر رکھیں, اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کو مضبوط بنائیں تو ہماری بات بنے گی. منت ترلے سے کوئی دنیا نہیں مانتی, منت ترلے سے بات نہیں بنے گی. بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ آگے چل کر پاک بھارت تعلقات میں بہتری آئے گی؟ مجھے نہیں لگتا ہے کہ جو ہے مستقبل میں, نزدیک مستقبل میں ہمیں کوئی بہتری کی نظر آئی, کیونکہ جس ریٹورک پہ انہوں نے پورے کیمپین چلایا وہ شدید پاکستان مخالف تھا. ابھی بھی وہ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ جی لسٹ میں نام نہیں ہے, لسٹ میں نام ہے. یہ بھی پاکستان کو ہیوملیٹ کرنے کی کوشش ہے, اور اگر انویٹیشن آئے بھی تو عمران خان صاحب کو نہیں جانا چاہیے. پاکستان کے اوپر توجہ دینی چاہیے, پاکستان کو مضبوط کرنا چاہیے, ہندوستان کے دوستی کا ہاتھ آگے ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ بھی نہ کرے تو ٹھیک ہے, آپ کو پوائنٹ آف ویو آ گیا. مودی سرکار کا یہ دوسرا, کیا بھارت تعلقات میں بہتری آئے گی یا نہیں؟ ایکسپرٹس کی رائے آپ جان چکے ہیں. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا, خیال رکھیے, اللہ حافظ.